बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज क्योंकि आपके साथ फ़ोन पे बात होती है और आज हमारे साथ खानम हुमाद तकवी। अस्सलाम वालेकुम खानम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब तो देंगी शरई मसाइल के और बाकी भी, लेकिन आज आपसे एक बात शेयर करूँ कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो निस्बतें हैं, ये आपकी इजाज़त से बात कह रहा हूँ, ये बड़ी अहम होती हैं। इंसान जिस महफिल में बैठता है, मेरे ख्याल में बहुत अहम बात होती है। ये बात मैं इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपसे बहुत तफसील के साथ बात करूँगा कि अगर आप सिर्फ उन लोगों के साथ हैं जिनको अल्लाह ने पसंद किया है, तो यकीन कीजिए कि बग़ैर हिसाब के आप तब बग़ैर अपने अमाल के जन्नत में जा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, इंशाअल्लाह कुरान के हवाले से बात ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन जन्नत जिसमें जाने के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी जन्नत मुंतज़र है और उनको देखने के लिए वो रोज़ दुआएं करती है कि या अल्लाह ये लोग मेरे में कब आएंगे और मैं इनसे कब सादत हासिल करूंगी। एक हज़रत अम्मार बिन यासिर जो हैं उनका जिक्र आपने किया, एक हज़रत सलमान फ़ारसी का जिक्र जो है आपने किया, और तीसरा जिक्र आपने किया इमाम अली करम अल्लाह का। ये ऐसे तीन सहाबी हैं जिनका जिक्र जन्नत जो है वो अपनी दुआओं में करती है। सलमान फ़ारसी जो हैं इनका जिक्र तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन खाना इमाम अली करमल्ला जो है उनका जो जिक्र है वो मोहब्बत से तो किया जाता है, लेकिन मैं उनका जिक्र मोहब्बत से ज़्यादा एक और लहजे से कहता हूँ कि इमाम अली करमल्ला जो हैं तब बनते हैं जब खुतबे पे खड़े होते हैं। ज़रा गौर करना इस बात पे, खुतबे पे खड़े होते हैं और बयान फरमा रहे हैं, खड़े हुए हैं, बैठे नहीं हैं। गौर कीजिएगा, वो कहते थे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा कि चाचा आप अपने आप को कहाँ समझते हैं, तो आपने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को एक सादा मुसलमान समझता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अपने आप को नहीं समझता। आप खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, तो आप लोगों को बता रहे थे कि मौत क्या चीज़ होती है। फरमाते हैं कि अपना चेहरा कोई शख्स ज़िंदगी में नहीं देख सकता। कितनी अजीब बात है, आईने में आप अपना अक्स देखते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए आपको मरना पड़ता है। ये इंसान की ताकत है, ये ताकत है। जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो फिर आपने पूरा बयान फरमाया, तकरीबन 17 सफ़ों का आपका बयान है कि क्या तकलीफ होगी, तुम अपने आप को कैसे देखोगे, अपने दोस्तों को कैसे देखोगे, लोगों से कैसे इल्तिजा करोगे कि मुझे गुस्ल इस तरह से ना दो, मुझे लेकर ना जाओ, अच्छा छोड़ के ना जाओ। फिर 40 कदम जब तुम्हें वो दफन करके चले जाएंगे, तुम उनके कदमों की चाप सुनोगे। ये सब जिक्र कर रहे थे। तो एक शख्स खड़ा हुआ और इमाम अली करमल्लाह से कहता है कि अली, आप तो इस तरह मौत की बातें कर रहे हैं जैसे आपने मर के देखा हो। अब ये जुमला देखिए, ये अली को अली करमल्लाह बना देता है। कहा खुदा की कसम, अली 70 दफ़ा भी मरा होता तो कभी मौत पे यकीन ना करता जितना यकीन अली को अल्लाह के रसूल की जुबान पर है। मैं अपने गुमान से नहीं कह रहा, मैं अली वो बात कह रहा हूं जो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। जब ये निस्बतें जुड़ जाए ना, फिर इंसान की इज्जत जो है वो क़यामत तक अल्लाह दुनिया में भी कायम करता है, और इंशाअल्लाह फिर जन्नत भी दुआएं मांगती है कि अल्लाह इनको मेरे अंदर भेज। पहले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम राशिद मुश्ताक है। जी बेटा। और वालदा का नाम सफिया मुश्ताक है। सर मेरे दोनों किडनीज में सर स्टोन्स हैं, और सर हर साल स्टोन्स हो जाते हैं सर, किडनी में स्टोन्स, और सर काफी तकलीफ होती है सर। अच्छा राशिद, ये बताइए कि जेनेटिकल है, आपको खानदान में भी है किसी को या सिर्फ आप ही को? जेनेटिकली मेरे वालिद मरहूम जो थे सर, उनको भी किडनी में पेन होती थी सर। तो आपको डॉक्टर ने इसके बारे में एहतियात क्या बताई है? सर एहतियात तो नहीं, वो कह रहे थे कि मुझे एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था मुझे कि आप होम्योपैथिक इलाज करें, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए सर। ये बात बहुत अच्छी किसी बड़े दिल वाले ने आपको कही है, क्योंकि देखो ये मामला जो है ना जेनेटिकल है। इसमें अगर तुम कहो कि क्योर है तो क्योर तो नहीं हो सकती, अल्लाह चाहे तो कर सकता है, अल्लाह क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जेनेटिकल क्योंकि है इसमें, इसलिए आपको एक तो डाइट के अंदर मेरे ख्याल में इंतहाई बेहतर ये होगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, बहुत अच्छे डॉक्टर से या डाइट्रिशियन से मशवरा करो, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें 2 चीज़ों से आपको ज़िंदगी भर एहतियात करनी पड़ेगी। एक आपको ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाना पड़ेगा, और एक टमाटर वगैरह जैसी जो फैमिली है इससे आपको ज़िंदगी भर एहतियात करनी पड़ेगी। और आपको सारी ज़िंदगी वो डाइट लेनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला जो कि फैट ओरिएंटेड ना हो, बिल्कुल भी। कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत कमज़ोर कम लेने पड़ेंगे। लेकिन ये मैं मशवरा आपको सिर्फ इतना दे रहा हूँ कि आप डाइट्रिशियन से मशवरा करें जिसने ख़ास तौर पे अमेरिकन बोर्ड क्वालिफाई किया हो। लेकिन
باقی جو علاج ہے جو میرے خیال میں آپ کو کرنا چاہیے وہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کی انگلیوں کو بند کرو اور آیت کریمہ پڑھا کرو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کنٹینیوسلی ایٹ لیسٹ 21 ٹائمز 21 دفعہ کم از کم مسلسل آیت کریمہ پڑھو. یہ زندگی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے. اور اس میں غصہ کم کرنے کے لیے اور تلخی اور تیزی کم کرنے کے لیے ایک اور چیز شامل کر لو, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دونوں چیزیں کرو راشد, اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے گا. اگر ابھی 40 کی عمر نہیں ہوئی تو 40 کے بعد تم دیکھو گے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ مزاج میں بھی اور صحت میں بھی بہت بہتر انشاءاللہ فرق دے گا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. جی مجھے بہت ضروری وہ تھی, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, آپ کو کب سے کال کری تھی تو نمبر آج ملا ہے. تو سر مجھے یہ میری بیٹی کو یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک دم ڈپریس ہو گئی ہے, اسے ذہن بالکل بند ہو گیا ہے, وہ زندگی میں آ نہیں رہی ہے, ان نہیں ہو رہی ہے اور بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی ہے. بہت زیادہ وہ صرف گانے سنتی اور صرف ڈانس وغیرہ وہ کرتی ہے اور نہ کوئی پڑھائی ہے نہ کچھ ہے نہ بالوں کا خیال ہے. یعنی ایسا ہو گیا ہے کہ بال اس کے جیسے ختم ہم کر دیں, گنجا کر دیں. وہ اتنی زیادہ ڈپریس ہو گئی ہے, گانے وغیرہ سب وہ دیتی ہے. اچھا میری پیاری بچی, آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں. کراچی میں بہت اچھے سائیکائٹرسٹ ہیں. آپ نے کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا؟ نہیں کسی سے مشورہ تو نہیں کیا, کیونکہ ہمارا جو ایک ہمارے گھر میں ایک کمرہ ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہے, کوئی اثرات ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگا کہ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کے بجائے. کتنی عمر بیٹی کی آپ کی؟ بیٹی کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ جی میری بیٹی کی 19-20 سال ہے. 19 اور 20 سال کی بیٹی کی آپ والدہ ہیں, ظاہر ہے آپ کی عمر تو 16 سال ہو نہیں سکتی. اگر آپ نے اتنی عمر میں اتنی جوان بیٹی کو بھی ابھی تک آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ کمرے کا اثر ہے, تو پھر میں آپ کو شاباش دے سکتا ہوں یا ان للہ پڑھ سکتا ہوں, جو بھی آپ مناسب سمجھے وہ حاضر خدمت ہے. لیکن خدا کے واسطے یہ جو آپ سمٹمز بتا رہی ہیں یہ بائی دا بک جسے کہتے ہیں نا کہ کتاب میں لکھی ہوئی, اگر آپ گوگل کر سکتی نا, اگر 19-20 سال کی ماں گوگل کر سکتی, ٹیلی فون کے اوپر گوگل کر دیتی تو اس کو پتا چلتا کہ یہ شیزوفرینیا کی پیشنٹ ہے. یہ سوائے دوائی کے اور کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہوگی. کسی طرح سے دوائی لینا ضروری اور زندگی بھر لینی پڑے گی. اگر اگلے اور 4-6 مہینے 8 سال 10 سال بھی آپ نے کمرے کے اوپر ضائع کرنے ہیں تو پیروں فقیروں کو کراچی کے آپ امیر کر دیں, یہ آپ کی ضرور مرضی ہے, آپ چاہیں تو ضرور کر دیں. لیکن میں آپ کی بیٹی کے لیے نہیں, آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور دوسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھو تاکہ خدا تمہیں عقل سلیم عطا کرے اور جوان بیٹی کی ماں بننے کی تم میں صلاحیت پیدا کرے. ہما میں سمجھ سے میرے قاصر ہے یہ بات کہ ہم ہر چیز کو اس طرح سے کیوں دیکھنے لگ گئے معاشرے میں کہ یہ جنات کا اثر ہوگا, یہ ہوگا, یہ بیماری اس طرح, یہ مزاج اس طرح کیوں. اور کراچی میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ ایزیسٹ وے ہے اپنی کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنے کا. صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں آپ کہیں نہ کہیں تربیت کو تو رکھیں گے درمیان میں یا نہیں رکھیں گے. مطلب ایک 19 to 20 ایئرس کی لڑکی ہے جو کہ 9 سال سے سن بلوغت سے آ کر اب 19-20 سال کی ہو رہی ہے, تو ان 12 سالوں کے اندر تربیت کہیں نہیں ہے. اب اگر اس کا ناچ گانا ہے, اس کو ابیوزنگ کرنا اچھا لگ رہا ہے, تو پیچھے آپ بیہائنڈ دا سین دیکھیں کہ گھر میں ماحول کیا ہوگا. یہ سارا ماحول دیکھ کر اپنے آپ کو میں بحیثیت ماں دیکھوں کہ کہیں میری کوئی نیگلیجنسی تو اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے کہ میں اپنی ساری کوتاہیوں پہ جنات کا پردہ ڈال دوں اور جو بچیوں کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کو مبرہ کر دوں کہ بیچاری کے تو خود کے اختیار میں نہیں ہے, یہ کسی اور کے بس میں ہے. تو بس یہ ایک, اگر ہم اپنے آپ کو ریئلائز کر لیں, اپنی تربیت کی کوتاہیوں کا ایڈمٹ کر لیں, تو خود بخود یہ معاشرہ تھوڑا سا کہتے ہوئے وقت میں جاؤں گا, اگر آپ اس سے ایگری کریں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری ماؤں کو بوڑھا ہونا بھول گئی ہیں. اگر بزرگ ہو جائے نا ماں, بچی جوان ہو گئی تو بڑھاپا اپنے پہ طاری کر لینا چاہیے. صحیح. اگر یہ مزاج آپ میں ابھی تک نہیں آیا تو پھر بچے کا قصور کم اور آپ کا قصور مجھے زیادہ نظر آتا ہے. خدا کے واسطے یہ جو سمٹمز ہیں یہ تربیت کے, ہما نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے. تربیت دیکھیے کہ آپ نے 12 سال جو ہے وہ کس طرح گزارے, اور خدا کے واسطے یہ سمٹمز جو بائی دا بک بتا رہے ہیں, یہ اسکیزوفرینیا ہے, شیزوفرینیا ہے,
جائیے ڈاکٹر سے, وہ آپ کو دوائیوں پہ لگائے گا, اور یہ دوائیاں جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہوں گی, آپ کو ہر 15-20 دن کے بعد جانا پڑے گا, وہ میڈیسن کو سمٹمز کے مطابق ایڈجسٹ کرے گا, اور آپ کو ساری زندگی یہ بچی کی نگرانی کرنی پڑے گی. مت کیجئے جو آپ ابھی کر رہی ہیں, خدا کے واسطے اولاد کو ضائع نہیں کرتے صرف اس لیے کہ آپ اس بات کو ویسے دیکھنا نہیں چاہتے جس طرح سے وہ ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور اس وقفے میں یہ ضرور سوچئے گا کہ جب انسان کی اولاد کندھے تک آ جائے تو پھر بڑھاپا جو ہے وہ اپنے پہ طاری کر لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذکر کر رہا تھا آپ سے حضرت سلمان فارسی کا, ایران میں اصفہان میں اس سے آپ کا تعلق, اور آگ کو پوجنے والا گھر تھا, مجوسی تھے. لیکن کلیسا کو دیکھا, باپ ان کو بہت ہی احتیاط سے اس طرح سے پالتے تھے جیسے کہ بیٹیوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے, کہیں جانے نہیں دیتے تھے. کلیسا دیکھا تو آپ کا یقین بھی بدلا. 250 سے 300 سال آپ کی طبعی عمر ہے. لیکن جو سب سے خوبصورت مجھے بات لگتی ہے نا سارے واقعے میں حضرت سلمان فارسی کے, کہ آپ نے 3 نشانیاں آپ کو بتائی تھی شام میں, کہ وہ شخص تمہاری رہنمائی کرے گا جو صدقہ نہیں لے گا, جو ہدیہ لے گا, اور 2 پہاڑوں کے درمیان جب کھجوروں کے درخت دیکھو تو پھر دیکھنا کہ. لیکن اس کے باوجود یہ وہ تربیت ہے میرے خیال میں جو کہ ہمارے ہاں مذہبی رویہ اگر نہ بھی ہو تو کم از کم ایک طالب علم کا رویہ ضرور ہونا چاہیے. جو چوتھی مثال دی تھی وہ یہ تھی, جو نشانی بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے کندھوں کے درمیان میں گردن کے نیچے مہر ہوگی. آپ نے تمام نشانیاں دیکھ لیں. جنت البقیع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ پیچھے کھڑے یہ نشان دیکھنے کے منتظر تھے. آپ نے اپنا کرتا اٹھایا اور آپ نے اس نشان کو چوما. جب تک آپ اپنی دلیل کو مکمل نہ کر لیں آپ ایمان کا دروازہ جو ہے اس تک دستک نہیں دے سکتے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ جو ہے یہ گورنر تھے مدائن کے, اور حضرت عمر کے دور میں بنے, اور یہ وہ دور ہے جس کے باوجود ساری زندگی خانم آپ کا اپنا ذاتی کوئی گھر نہیں تھا. حضرت دردہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک دفعہ کہا آپ سے کہ میں آپ کو ایک کمرہ بنا دوں, تو آپ نے کہا مجھے کمرہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا میری بات سن تو لیں کہ میں کیسا کمرہ چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایسا کمرہ ہو آپ کے لیے جس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کا سر چھت کو لگے, آپ پاؤں سیدھے کریں تو دیوار آپ کے راستے میں آڑے آ جائے. اتنا چھوٹا سا کمرہ بنا کر دیتا ہوں. یہ وہ کمرہ تھا جس میں آپ نے ساری زندگی گزاری, اور عمر آخر جب ہوئی تو آپ روئے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے کہ کیوں رو رہے ہیں, تو آپ نے کہا مجھے اصحاب چھوڑنے کا ڈر ہے, اس کا مجھے دکھ ہے. خدا کے سامنے حاضر ہوں گا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مسافر کے پاس جتنا سامان ہونا چاہیے اتنا ہی دنیا کا سامان ہونا چاہیے. تو میرے پاس تو اس سے زائد سامان ہے, اور وہ زائد سامان کیا تھا؟ چٹائی تھی اور برتن تھے کھانے کے لیے. اس پہ حضرت عمر خطاب جب آپ کے پاس آپ کو ملنے مدائن میں گئے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا سلمان فارسی کو دیکھ کے, اور کہنے والا کون ہے؟ حضرت عمر خطاب. کہتے ہیں کہ رسول کے وصال کے بعد, پردہ کرنے کے بعد, سلمان ہم سب لوگ بدل گئے لیکن تو بدلا نہیں ہے, تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا ان کے زمانے میں تھا. یہ حضرت عمر خطاب کے لہجے سے بات نکلی تھی, اس لیے اس بات کا بہت زیادہ مطلب ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. بھائی میں سے فرحہ زبیر بات کر رہی ہوں کراچی سے. طلحہ زبیر, فرحہ زبیر. جی 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 فرحہ. جی مسز فرحہ زبیر. آپ سے پہلے ایک دفعہ بات ہوئی تھی. جی بیٹا. میری بات پوری ہو گئی تھی, آپ کی بات سے پہلے کال ڈراپ ہو گئی تھی. جی فرمائیے. میری بیٹی ہے, وہ مہر بنت زبیر اس کا نام ہے. اچھا. اور 7 فروری 1991 کی اس کی پیدائش ہے. اچھا. ہلو. جی جی فرمائیے, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ان کے یہ ٹوینس ہیں, اس کے ساتھ ایک بیٹا ہے. جی. اب بیٹی میری ماشاءاللہ اس وقت 25 سال کی ہے. اس عمر تک وہ گریجویشن کر چکی ہے, اور ابھی اس نے 1 ہفتہ ہوا ہے ایک اسکول میں جاب شروع کی ہے. جی. بیٹی شروع دن سے ہم تینوں بچوں کو ہم نے اپنے حساب سے چوائسز کرنے کی تو ضرور اجازت دی تھی, لیکن آرمی فیملی سے ہوتے ہوئے ایک ریسٹرکٹڈ سا ماحول ہوتا تھا اور ریسٹرکٹڈ سی چیزیں ہوتی تھی. جی. اس سب کے اندر میری بیٹی نے ہمیشہ اپنے لیے مشکل چیزیں چنی. فرینڈ بھی ایسے بنائے جو مشکل دوست تھے, بعد میں باقی بھی اور چیزیں اس کے لیے ایسی تھی کہ جو اس کے لیے وہ
ابھی یہ ہے کہ بیٹی میری ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنے تینوں بچے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں. ان سے ایک بڑا بیٹا بھی ہے, وہ میرڈ ہے, وہ اپنی ہر چیز ہم سے شیئر کرتے ہیں, غلطیاں بھی شیئر کرتے ہیں, جو اور بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے. لیکن کئی دفعہ ان چھوٹے دونوں کے ساتھ یہ ہے کہ بعد میں کرتے ہیں, پہلے پوچھ لینے یا بتانے کے علاوہ. باقی اللہ کا شکر ہے اچھے بچے ہیں. ہم دونوں میاں بیوی 2014 میں حج پہ گئے تھے, ایک ہی دعا مانگ کے آئی تھی کہ بیٹی کی حفاظت, بیٹی کے ہم دونوں ماں باپ کے لیے دل کی ٹھنڈک. آمین آمین. فرح آپ کا کوشچن کیا ہے میرے سے میرے بیٹے؟ جی آپ کا کوشچن کیا ہے؟ جی کوشچن ایک تو یہ ہے جی کہ اس کی حفاظت جب تک کہ ہمارے پاس ہے اس کے لیے کچھ بتا دیں, اور دوسرا یہ کہ شادی اس کی خواہش کے مطابق جس میں عزت پیار ہر چیز ہم دونوں ماں باپ کی بھی عزت ہو, وہ کوئی سلسلہ کیسا کس طرح, کیونکہ ابھی 2-3 دفعہ. اچھا فرح میں آپ سے ایک بات عرض کروں, آپ کی کنسرن بہت ہے, اور میں نے عام طور پہ اکثر بلکہ زیادہ تر جو فیملیز ہوتی ہیں, آرمی کی فیملیز ہوتی ہیں, ان میں کنسرن بہت زیادہ بچوں کی دیکھیے. کنسرن ہونی چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اوور کنسرن نہیں ہونا چاہیے. جسے کہتے ہیں ماں ہونا چاہیے لیکن اوور مدرنگ نہیں ہونی چاہیے. بیٹی بہت سمجھدار ہے, لیکن بیٹی جو ہے یہ بڑی ناک والی ہے, یہ مزاج جو ہے یہ اچھا مزاج نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ آپ کے پاس ہو, جہاں بھی ہو, اللہ تعالیٰ ہی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. لیکن بہت ہی ادب کے ساتھ جو بھی میرج کرو گے وہ بہت ہی زیادہ اس کی رائے کے مطابق ہوگا تو معاملہ چلے گا, ورنہ یہ کڑنے والی بچی بہت زیادہ ہوگی. اس لیے فرح میں انتہائی ادب سے اور عاجزی سے آپ سے درخواست کروں گا کہ بیٹی کے مشورے کے بغیر کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن خاص طور پہ اس بیٹی کے ساتھ آپ کو مشورے کے بغیر ایک قدم بھی اس کے میرٹل لائف کے بارے میں فیصلہ ہرگز نہیں کرنا. آپ کا اپنا جو رجحان ہے اور دباؤ ہے فیصلوں کے بارے میں اس کو بھی سمجھ رہا ہوں, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا رجحان جو ہے وہ ہلکا اور نرم ہونا چاہیے. 3 چیزیں جو ہیں, خود بھی پڑھو اور بیٹی کو بھی کہنا کہ وہ بھی پڑھا کرے, اور پرپوزلز میں بہت زیادہ ججمنٹل نہیں ہونا, اچھا شریف آدمی ہو تو کافی ہے. ایک تو پڑھا کرو یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ غصے کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ غصہ آپ کے اندر بھی ہے. 2 لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 3 یا ولی یا والی. یہ تینوں چیزیں آپ بھی پڑھیے اور بیٹی سے بھی کہیے کہ وہ ضرور پڑھے. خانم, بچوں کے بارے میں ماں کی کتنی کنسرن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ماں کی کنسرن انٹرنلی تو فلی ہونی چاہیے, لیکن کبھی کبھی بچوں کو ایسا بھی محسوس ہونا چاہیے کہ ماں ساتھ ہے. اتنا رکھیں کہ بچے خود ڈیسیژن میکر بھی بنے اور اس ڈیسیژنز میں اپنے والدین کو شامل کریں. مطلب اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے بچے کو کہ اگر والدین اللہ تعالیٰ زندگی دے, صحت دے, لیکن بچوں کی تربیت اس انداز سے کیجئے کہ ان کیس اگر آپ لوگ نہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس نہ محسوس کریں. تو اس طرح کانفیڈنٹ آپ ان کا کانفیڈنس بلڈ کیجئے کہ آپ نہ بھی ہوں تو وہ اسی گرومنگ کے ساتھ چلیں کہ پھر آپ نہ ہوں لیکن ان کے کردار میں آپ نظر آئیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, بڑی مشہور بات کی ہے, اور بڑے کم لفظوں میں خانم نے یہ بات کر دی. آپ تربیت ایسی کیجئے کہ آپ جب دنیا میں نہ بھی ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ قائم رکھے, لیکن وہ بچے جو ہیں اس تنہائی کا احساس تو کریں لیکن محرومی کے اندر ہرگز نہ جائیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس بات کو میں خانم آپ کی اجازت سے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں کھولوں گا بہت زیادہ, کہ یہ جو اپنا بوجھ ہے نا ماں باپ کا اس قدر ڈالنا کہ ان کے جانے کے بعد وہ بے سہارا محسوس کریں, میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی. ہاں جی سر, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جی میرا بیٹا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ میرا اچھا خاصا کام چل رہا تھا, کمیشن کا کام تھا. آپ کا نام میرا بھائی پہلے بتائیے گا پلیز. سر ندیم جاوید. ندیم جاوید. اور کس چیز کا کام کرتے تھے ندیم آپ؟ میرا سر کپڑے کی بروکریج کا کام تھا سر. اچھا. تو ایک پارٹی سے سر تقریباً 18 سال سے کام چل رہا تھا. عزت کی حوالے سے بہترین, میں مطمئن تھا اللہ پاک مجھے عزت کی روٹی دے رہا تھا. یک دم میرا کام بند ہو گیا, پارٹی نے بند کر دیا کام, پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد پھر میں در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. 2-3 سال ہو گئے ہیں, بہت کرائسس میں آ چکا ہوں, اور بالکل ہی میں بے روزگار ہو چکا ہوں. اور میرا جو مائنڈ ہے, وہ جو میری دماغی صلاحیت ہے, جو جسمانی صلاحیت ہے, وہ پوری طرح ذہن میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. جاب کے لیے بھی میں نے کافی زیادہ اسٹرگل کیا, کوشش کروں کہ بغیر کوئی بات نہیں بنے.
تو گھر بھی میرا اپنا نہیں ہے، کرائے کی جگہ ہے. بیوی کا نام بتا سکتے ہو ندیم؟ میری مسز کا نام ہے عائشہ ندیم. اچھا، اچھی تگڑی عورت ہے، یہ تمہارا ساتھ دے گی ندیم. لیکن یہ میں تمہیں عرض کروں کہ آپ نوکری شوکری نہ ڈھونڈو. عورت بہت اچھی ہے جی. آپ نوکری نہ ڈھونڈو، نوکری آپ سے ہونی نہیں ہے. آپ اچھے برے سبارڈینیٹ ہو، آپ سے کاروبار ہی آپ نے کرنا ہے. جو بھی کرو، چاہے کیلے بیچو، مالٹے بیچو، لیکن کرنا کاروبار ہی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے نا، تو میرا یہ ایمان کی حد تک یقین ہے اللہ تعالیٰ اور بہت سے راستے اور در جو ہے وہ کھول دیتا ہے. وہ راستہ جس کو بند کہتے ہیں وہ اس لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے باقی وسائل کھولے ہوتے ہیں. اس طرف توجہ کرو. 2 چیزیں ہر وقت پڑھو. ایک تو سورہ اخلاص کی تلاوت جو ہے یہ ہر وقت کرتے رہو. سورہ اخلاص پڑھتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت آسانیاں کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی بھی کیے جو تم تک صرف پہنچنی ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ذل جلال یا ذل جلال والاکرام. یہ 2 لفظ جو ہیں، ایک سورہ اخلاص اور ایک یا ذل جلال والاکرام، صرف یہ پڑھتے رہو اور اللہ تعالیٰ کرے گا یہیں پہ وسائل بنے گے. یہ جو تم اپنے جسم کی بات کر رہے ہو، میرا نہیں خیال تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہوگی، آئندہ بھی اللہ کرے کہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن ڈپریشن جو ہے، جو لاس ہے، اس کو تم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہو بھی. صرف اس میں اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کی بات ہے. یہ دونوں چیزیں پڑھو، اللہ تمہیں بہت زیادہ آسانیاں دے گا. خانم، کیونکہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ فارس سے تھے، ایران سے تھے، تو ان کا جو جنگی حکمت عملی تھا یہ بہت مختلف تھا. اسی لیے انہوں نے جنگ خندق جو کہ پہلی غزوہ تھی انہوں نے لڑی. ان کا یہ مشورہ تھا کہ وہ خندق جو ہے چاروں طرف وہ کھو دی جائے، کیونکہ ایران میں ٹرینڈ یہی تھا نا. ٹرینڈ یہی تھا، اور عرب میں یہ ٹرینڈ نہیں تھا نا. انہیں پتا. اور جب انہوں نے دیکھا تو جو دشمن تھے انہوں نے دیکھا تو انہیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ ہے کیا چیز. بالکل کافی، اسی لیے وہ پرولونگ بھی جنگ ہوئی تھی، بہت لمبی ہو گئی. لیکن آپ کی ایک بہت بڑی جو اور کنٹریبیوشن ہے جس کی کہ شاید ہم نے اس طرح سے حفاظت نہیں کی، یہ بڑی ادب اور آئسی سے کہوں گا، یہ واپس آ کے عرض کرتا ہوں، جس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے تھی. یہ وہ باغ ہے جس پہ میرے رسول نے جا کے رات کو پودے لگائے تھے. ہمیں، میرا خیال ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میری محبت ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. وہ جو اجوا وہاں سے آیا کرتی تھی، چند سال پہلے کی بات ہے، خدا کی قسم اسے وضو کر کے لوگوں کو میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے رکھے. واپس آئیے انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اچھی مجلس میں بیٹھنا جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑی نسبت ہے اور خدا اس میں برکت ڈالتا ہے. وقفے پہ گئے تو خانم ہما تقوی جو ہیں یہ بڑی خوبصورت بات کر رہی تھی. ہما، وہ باغ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جس کی کہ ہم نے وہ قدر نہیں کی. بالکل آپ کی بات، آپ جو کہہ رہے تھے کہ باغ ختم ہو گیا نا وہاں پہ مدینے میں، بجری کانکریٹ ڈال دی، لیکن وہ باغ جو تھا وہ اصل میں تھا کیا؟ وہ بھی ایک نشانی تھی. بالکل حبیب کبریا سے محبت کی نشانی. سلمان فارسی جب آئے، آ کر انہوں نے محبت رسول میں جب آ کے خوشبو کو سونگا، پہنچے وہاں پہ بہرحال وہ واقعہ، تو ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. ایک یہودی عورت کے باغ میں گئے، یہودی عورت نے کہا پہلے میں ٹیسٹ لوں گی کہ تم کام کیسا کرتے. اس نے کام کیا، جب انہوں نے کیا تو وہ اتنا ایماندار، اتنا اچھا، تو انہوں نے کہا ایک کانٹریکٹ تم مجھ سے سائن کروا لو کہ تم میرے پاس ملازم ہو، میں تمہیں نکالوں گی نہیں. کہا کیا؟ کہا یہ جو میرے تم بیج بو رہے ہو کھجوروں کے، جب تک ان درختوں کے اوپر پھل نہیں آئیں گے تب تک تم میرے ملازم ہو. اور انہوں نے لکھ لیا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس کوئی جگہ نہیں. لکھ دی، شرط مبارک ہو گیا. اب جب نبی پاک کو خبر ملی، ایک تو سلمان ڈھونڈتے ہوئے، پھر نبی پاک سلمان تک پہنچے. بالکل یہ محبت کا جو ایک کنیکشن ہے نا رسول سے، اس کے لیے لفظ کم ہے. کاش، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول جس کو ڈھونڈے، رسول جس کی مشام خوشبو کو سونگتے ہوئے پہنچے. سلمان کی بارگاہ میں رسول اور مولا کائنات دونوں کی روایت ہے کہ دونوں پہنچے. کہا سلمان چلو تم ہماری محبت میں آتے، ہم ہی وہ محمد ہیں. اب جب لے کے جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت پہ میں قربان، لیکن دیکھیں ابھی اسلام قبول نہیں ہے، ابھی یہ کردار موجود ہے، یعنی ماننا پڑے گا کہ اسلام بھی انہی کے اندر اترتا ہے جن کا کردار پہلے سے کامل ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب سلمان فارسی نے کہا میں ابھی نہیں جاؤں گا، میرا کانٹریکٹ ہے. رسول نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ جب تک یہ کھجوروں کے درخت پہ پھل نہیں آئے گا تب تک مجھے آزادی نہیں ملے گی. اب رسول نے مولا کائنات کو دیکھا، وہ ان کو دیکھ کے مسکرائے، وہ ان کو. ایک اگر یہ جملہ رسول کا لقب ابو طاہر ہے کہ طہارت کے باپ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ کہا یا علی آج ان کی آزادی کا اہتمام کرتے ہیں. رسول نے کیا کیا؟ لعاب دہن
اپنا لعاب دہن. اور بعد دو روایتیں ہیں, ایک تو لعاب دہن میں گٹھلی کھجور جو ان کی اس کے مدارات کے لیے رکھی تھی, اسی گٹھلی کو اٹھایا, لعاب دہن لگایا اور اسے بو دیا اور کہا علی ہم بوتے جاتے ہیں اور تم پانی دیتے جاؤ. مولا کائنات پیچھے پیچھے پانی دے رہے ہیں, رسول آگے آگے بوتے جا رہے ہیں. ایک روایت میں کہ گٹھلیاں کم تھی تو رسول نے ان کو 2 کیا, اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے گٹھلی اگر ٹوٹ جائے تو اس میں سے درخت نہیں نکلنا. اور اجوا کھجور آپ نے دیکھا اس میں گٹھلی اتنی سی ہوتی ہے, تو وہ اسی کی دلیل ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی گٹھلی کا پھل تھا. تو وہ رسول لگاتے گئے اور مولا کائنات پیچھے پانی دیتے گئے. کتابوں میں یہ روایت ہے کہ جب وہ دوسری گٹھلی بوتے تھے تو پیچھے درخت نکلتا تھا, اور جب پورے باغ کا چکر لگایا تو وہ پورا باغ لہلہاتے ہوئے کھجوروں کے درخت سے بھر گیا. اور جب یہودی عورت کو بلایا کہ ان کو آزاد کرو تو کہنے لگا میری شرط تو یہ ہے. تو رسول نے کہا تم نظر ڈالو. جب نظر ڈالی تو درخت جو ہے وہ پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. بالکل. اور منطق یہ کہتی ہے کہ 10 سال لگنے چاہیے تھے. اور میں یہاں پہ صرف ایک جملہ کہوں گی کہ اگر محبت سچی ہو, محبت رسول کی بات کریں, حبیب کبریا سے محبت سچی ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے فطرت کو بھی بدل دیتے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا خوبصورت دوسرا جملہ خوبصورت کا, واہ واہ واہ. ایمان بھی انہی کے لیے ہوتا ہے جن کا کردار ہوتا ہے, کردار ہوگا تو ایمان بھی پکا ہوگا. کالر سے جی السلام علیکم, کیا خوبصورت بات کی, واہ. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میں نجمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی نجمہ بیٹا بات کرو. ہاں سر, مجھے اصل میں میرا اپنا مطلب میرے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کا نام ہے نبیل جی, اور میری والدہ کا نام ہے نسیم. اچھا. اور ان کی پیدائش ہے 12 جون 1984. جی. تو سر ان کی 6-7 سال پہلے شادی ہوئی ہے. تو شادی ان کی اپنی پسند سے تھی. جب سے مگر ان کی شادی ہوئی ہے تو فائنینشلی بہت زیادہ پریشان ہے. مطلب بہت بار ہم نے ان کو, بھابھی کا نام تو نہیں بتا سکو گے؟ انم. اچھا, تو ابھی کیا کرتے ہیں نبیل, کیا کام کرتے ہیں؟ ابھی سر وہ 2 دفعہ جو ہے وہ دبئی جا چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی وہ گئے ہیں, مگر کیا ہوتا ہے کہ جس کام ہوتا ہے تھوڑے عرصے ہوتا ہے, پھر وہ لانگ لائف, مطلب 2 سال انہوں نے بہت زیادہ فائنینشلی پریشانی میں گزارے ہیں. مطلب تقریباً جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ان کا فائنینشلی مسئلہ چل رہا ہے. بہت بار ہم لوگوں نے بڑی ادب سے آپ سے, آپ میری بچیوں جیسی ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس بات کو شادی سے کیوں منسوب کر رہی ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے آپ کو شادی اچھی نہیں لگی ہے؟ نہیں, ہم لوگوں کو تو ہماری بھابھی پرسنلی بہت پسند ہے, ہمارے ساتھ تو بہت اچھے ہیں, ہم تو اسی کا فیور لیتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے شادی کر لی, ابھی نابالغ تھے وہ کیا؟ مطلب بہت, مطلب شادی کی ایج نہیں تھی ان کی, 19-20 میں انہوں نے شادی کر لی تھی. کمال کرتے ہو, شادی کی یہی عمر ہوتی ہے تو اور کیا کرنا ہے. اچھا بہرحال مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ اسٹیبل نہیں ہو پا رہے, بہت زیادہ فائنینشلی پریشانی میں ہیں. میری بیٹی, ایک تو یہ بات جو ہے نا, دیکھو اچھا لہجہ جو ہے نا یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. خدا کہتا ہے میں اسی طرح آؤں گا جس طرح تم مجھ سے توقع کرو گے. تو خدا سے اچھی بات کہنی چاہیے. اس بات کو یوں نہ کہا کرو کہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے یہ کہا کرو کہ میرا بھائی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, شادی کے بعد کوئی بھابھی میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے. اچھے لہجے میں بات کہنی چاہیے. کام نہیں کام کرے گا, ضرور کرے گا. نبیل محنتی اچھا ہے, اس پہ 2 رائے نہیں ہو سکتی, لیکن نبیل مزاج والا, اس کے لیے انگریزی کا مجھے نہیں پتا اردو کا کیا لفظ ہونا چاہیے, نزاکت پسند, بڑا سفسٹیکیٹڈ بچہ ہے یہ. اس لیے دبئی کے اندر کام کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. وہاں کا مزاج آپ کو پتا ہے کہ سفید کپڑے پہننے والوں کا مزاج جو ہے وہ نبیل کو قبول نہیں ہوگا. لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ نبیل اگر مڈل ایسٹ میں جانا چاہتا ہے تو اسے مسقط وغیرہ بہت اچھا سوٹ کرے گا, اس کو مسقط بہت اچھا سوٹ کرے گا. اگر دبئی میں یہ نہیں ٹھیک رہے گا, یہ بڑا سخت ہوگا دبئی اس کے لیے. لیکن اگر یہ پاکستان میں بھی کاروبار کرنا چاہے تو اسے کہیے کہ کاروبار کرے, ضرور کرے. یہ محنتی بچہ ہے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور دوسری چیز سورہ اخلاص, لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص, دونوں چیزیں اس سے بھی کہنا, بھائی سے بھی, اور اپنی بھابھی سے بھی کہنا. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. مجھے نہیں اس میں کوئی بہت ڈیفیکلٹی نظر آتی. ابھی بچے کے پاس بہت ٹائم ہے, لیکن کاروبار میں ٹھیک رہے گا. خواتین صاحب, آپ کی جو میلز آتی ہیں, SMS آتی ہیں, ان کو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ شامل کروں. ای میلز آپ کی جو ہیں ان میں سے کچھ سلیکٹ کی ہیں. ہما آپ کی اجازت سے یہ آپ کو ان میں سے جواب میں شامل ہونا ہے. میرا بھائی جس کا نام سہیل ہے, اس کو کسی عروج
لڑکی کے ساتھ محبت ہے, میرے گھر والے نہیں مانتے اور میرا بھائی شادی وہیں کرنا چاہتا ہے, میری رہنمائی فرمائیے کہ عروج اور سکندر کی ازدواجی زندگی کیسی رہے گی. پہلے تو آپ جواب دیجئے اس کا. یہ تو آپ بتائیں گے. پہلی بات تو میرا مطلب دیکھو, سہیل جو ہے نا یہ عاشق ہے, یہ دل پھینک ہے. عروج جو ہے وہ بھی بہت ہی رومانٹک ہے, اس لیے سہیل کی اجازت کے بغیر ہی یہ عشق کی ابتدا ہو گئی, لیکن سہیل زندگی میں اس عشق کو بہت زیادہ آگے تک لے کر نہیں جا سکتا. میں اپنی تائیں یہ بات کہہ رہا ہوں خانم, میں ایسی محبت میں جس میں کہ ماں باپ کی دعائیں شامل نہ ہو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ مردان کی ہے. ماں باپ کی دعائیں لے کے انسان کو آگے چلنا چاہیے. ایسا اس زندگی کا آغاز تو بے شک والدین کو شامل کر کے, کیونکہ ان کی اپنی بہت برکات ہے, ان کی اپنی وزڈم ہے, ان کی اپنی برکات ہے اور ان کی وزڈم ہے, اور ماں باپ کا جو یہاں پہ خیال ہے میرے خیال میں سہیل کو وہ فالو کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں, سہیل نے وہ فالو کرنا نہیں ہے, یہ تجربے سے سیکھے گا, عقل سے نہیں سیکھے گا. میرا نام ناہیدہ ہے اور میرے بیٹے کو برین ٹیومر ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی عمر صرف 25 سال ہے, اس کی حالت بہت خراب ہے, مجھے اس سے حالت دیکھی نہیں جاتی. خدا کسی کو بھی اولاد کی تکلیف نہ دے, میں بہت ہی عاجزی سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے. اس کی حالت میں بہتری لانے کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں, کیونکہ اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی حل نہیں اس کی تکلیف کم کرنے کا, نہ میری مالی حالات اچھے ہیں جس کا علاج کروا سکوں. ماں کہہ رہی ہے یا تو اللہ اس کو صحت دے دے یا اس کے لیے اللہ آسانی کر دے. 25 سال کے بیٹے کے لیے اگر ایک ماں کہہ رہی ہے بہت مشکل, تو میں کیا کہوں ناہیدہ آپ سے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کے پاس ای میل ہے, آپ ہم سے رابطہ رکھیے. اگر مجھے لوگوں کے پاؤں پکڑ کے بھی اس بچے کی سرجری کے لیے پیسے لوگوں سے مانگنے پڑے تو میں اپنی کنٹریبیوشن آپ کی لائف میں یہ ضرور کروں گا کہ میں آج سے رمضان تک یہ پیسے لوگوں سے مانگتا رہوں گا. زندگی دینے والا اللہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے بھی ایسی دعا کرنی چاہیے جو آپ نے اس میں لکھا, جو میں نہیں کہنا چاہتا. خدا اس کے لیے آسانی کرے. صحت اور زندگی کے ساتھ امید کے بغیر زندگی جو ہے وہ بے معنی ہے. میں یہ آپ کو ایک بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, آپ رابطہ کیجئے گا اور یقین کیجئے کہ ہم لوگ سارے کتب آن لائن کی ساری ٹیم مل کے, جتنے ہمارے مہمان یہاں پر آتے ہیں, ہر شخص جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے لیے دعا گو بھی ہوگا, اور ہم اپنی جھولیاں بھی ضرور پھیلائیں گے. اور ہمیں اس میں کوئی حیا نہیں ہے, ہم منتوں سے اس ملک کو مانگنے والے ہیں, ہم نے تو اللہ سے جھولیاں. بے شک. میرا نام امرین ہے, میرے شوہر جس کا نام سکندر محمود ہے, ان کو پولیس نے بغیر کسی وجہ کی گرفتار کر لیا. امرین آپ کا خیال بالکل غلط ہے. 1 ماہ سے ہم جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن قصور ثابت نہیں. کہتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے گا کچھ. امرین میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات مجھے کہہ رہی ہیں وہ نامکمل ہے. آیت کریمہ کہیے, خود بھی پڑھیے اور سکندر محمود سے بھی کہیے کہ وہ آیت کریمہ پڑھیں, اللہ آسانی فرمائے گا. لیکن یہ نہ کہیے کہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے بجتی, یہ نہ کہیے. میرا نام سمیرہ غنی ہے, میری شادی کو 2 سال ہو گئے. میرے شوہر شادی کر کے دبئی چلے گئے اور 2 سال سے پاکستان نہیں آئے اور نہ مجھے وہاں بلانا چاہتے ہیں. میری بہت اصرار پر مان گئے اور مجھے بلانے کے لیے ڈاکومنٹس بنوائے, مگر پھر کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر وہ بات بھی گزر گئی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں. کیا وجہ ہے کہ نہ وہ آ رہے ہیں نہ مجھے بلا رہے ہیں, میں بہت پریشان ہوں, میری رہنمائی کیجیے. ہما ایک مشورہ آپ دے دیجئے ایسی بیٹی کو جو کہ پاکستان میں ہے, شوہر دبئی میں ہے اور وہ شوہر نہیں بلانا چاہتا, کیا کرے گی بیٹی؟ خود چلی جائیں. بہت آسان سی بات ہے بی بی, 10,000 روپے کا ویزا لگتا ہے, 10,000 روپے مانگ لو, 1 مہینے کا ویزا لو اور جاؤ اپنے شوہر کے پاس. تم جو اتنے مسائل میں پڑی ہوئی ہو, 10,000 روپیہ نہیں خرچنا اور تم نے قیامت برپا کر دینی ہے. یہ وہ تمہارا مزاج ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ بی بی تو پاکستان رہے, میں دبئی رہتا ہوں. خدا کی ولی, میں ان شادیوں سے انتہائی پرہیز کرتا ہوں لوگوں کے لیے کہ جس میں شوہر اور بیوی جو ہے وہ اکٹھے نہ ہوں. یہ آپ لوگ شادیاں کر لیتے ہیں کاروباری, اس کا فائدہ نہیں ہے نا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے وہ انویٹیشن بھیجے گا, مجھے وہ وہاں سے اسپانسرشپ آئے گی. یہ نامکمل باتیں ہیں, جس نے سنجیدگی سے لینا ہے وہ لے گا. لیکن سمیرہ میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو ریسیو کرنے آئے گا ایئرپورٹ پہ. یہ آپ کے لیے ایک تمہی کی میں بات کہہ رہا ہوں, اس لیے اس بات پہ احتیاط کرنا اور اس بات کو کسی ایک پلڑے میں ڈال دینا. ساری زندگی غم میں گزارنے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ انسان چند ماہ غم میں گزارے اور زندگی کو آگے بڑھائے. انتہائی ممنون خانم آپ کا, انتہائی ممنون ہمیشہ کی طرح. خواتین حضرات, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, اور ذکر جو ہے
وہ حضرت سلمان فارسی کا صرف یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پہ کردار ہو وہاں ایمان ہوگا، لیکن جو ساری کہانی ہے حضرت سلمان فارسی کی، اس میں مجھے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جب آپ نے اپنے ایمان کی تکمیل کرنی ہے تو آپ تمام شرائط کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیں ایک دفعہ، اور جب پھر دیکھ لیں تمام شرائط کو، اس کے بعد اگر درخت راتوں رات اگ جاتے ہیں تو پھر اس پہ آپ کو اچنبھا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہاتھ باندھ کے او خدا کے ولیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں اگر وہ لوگوں تک پہنچتی تھیں تو پہنچنے دیتے، اس میں کیا برا تھا کہ ہم بھی وہ اجوا کھاتے اور دعائیں دیتے آپ کو۔ اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔